अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फिरक़े मसूदिया यानी जमातुल मुस्लिमीन की हकीकत। यसीर रहमुल्लाह बयान करते हैं कि मैं मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से उस वक्त मिला जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु कत्ल कर दिए गए थे। बस मैं उनके पीछे चला। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितन के मुतालिक सुना है, उसे बयान कीजिए। अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बेशक हम कोई चीज नहीं छुपाएंगे। आप पर अल्लाह का खौफ इख्तियार करना और जमात के साथ रहना लाजिम है और तफरका से बचते रहना, क्योंकि बेशक ये गुमराही है और बेशक अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुमराही पर जमा न करेगा। इस हदीस से कई बातें मालूम हुई। नंबर 1, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और ताबईन दौरे फितन को जानते थे, क्योंकि फितनों का आगाज उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद से हुआ था, जैसा कि सही बुखारी की इस रवायत से मालूम होता है। रवायत का तर्जुमा इस तरह है, हमसे उमर बिन हफ्स बिन गयास ने बयान किया, कहा हमसे वालिद ने कहा, हमसे आमश ने कहा, हमसे शफीक ने कहा, मैंने हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, वो कहते थे कि एक बार ऐसा हुआ, हम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे थे, इतने में उन्होंने पूछा, फितने के बाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तुम में से किसको याद है? हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस फितने के बाब में जो आदमी को उसके घर बार, माल, औलाद और पड़ोस में पैदा हुआ करता है, यानी उनकी मोहब्बत में खुदा को भूल जाता है, ऐसे फितने का कफ़ारा नमाज है और सदका और अम्र बिल मारूफ, अच्छी बात यानी अच्छी बात का हुक्म करना, नहीं अनिल मुनकिर यानी बुरी बात से मना करना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं ये छोटे छोटे फितने नहीं पूछता, उस फितने को पूछता हूँ जो समंदर की तरह उमड़ आएगा। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उस फितने से आपको कुछ डर नहीं अमीरुल मोमिनीन, आप और उस फितने के दरमियान तो एक बंद दरवाजा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, भला ये दरवाजा तोड़ डाला जाएगा या खोला जाएगा? हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तोड़ डाला जाएगा। नंबर 1, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर वो दरवाजा कभी बंद न होगा। नंबर 2, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जी हाँ। शकीक कहते हैं, हमने हुज़ैफा से पूछा, क्या हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस दरवाजे को जानते थे? उन्होंने कहा, ऐसा यकीन के साथ जानते थे कि जैसे ये बात कि आज की रात कल के दिन से पहले है, ये तो सभी लोग जानते हैं, इस तरह जानते थे। इसकी वजह ये थी कि मैंने उनको एक हदीस बयान की थी जो कुछ अटकल पच्छू बात न थी। नंबर 3, शकी कहते हैं कि हम हुज़ैफा से ये पूछने में डरे कि वो कौन था। हमने मसरूक से कहा, तुम पूछो। उन्होंने पूछा, हुज़ैफा ने कहा, वो दरवाजा खुद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इब्न हजर अस्कलानी रहमुल्लाह की वजाहत। इस हदीस की वजाहत करते हैं, हाफिज साहब ने इस हदीस पर तफसील से गुफ्तगू की है और ये वो इशारे हैं जिस पर मौसूफ यानी मसूद साहब को भी एतमाद है और तलाश हक में उन्होंने फतहुल बारी की तारीफ की है। हाफिज साहब सही बुखारी के बाब कैफल अम्र इज़ा लम तकुन जमा की वजाहत इन अल्फाज से करते हैं जो फतहुल बारी जिल्द 13 सफ़ा 35 में मौजूद है। इसका मानी यह है कि किसी एक खलीफा पर इजमा से पहले इख्तिलाफ की हालत में मुस्लिम क्या तर्ज अमल इख्तियार करे। इस बाब का ये मतलब है जो इमाम बुखारी ने बाब बांधा है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमुल्लाह ने एक ही जुमले में पूरी हदीस के मफहूम को बयान कर दिया। हाफिज साहब फरमा रहे हैं कि ऐसी हालत में जबकि मुस्लिमीन किसी एक खलीफा की बैत पर मुज्तमा यानी जमा न हो सके हों,
تو ایسی صورت میں انہیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اور پھر حافظ صاحب نے امام کی وضاحت خلیفہ کے لفظ سے بیان فرمائی ہے، گویا چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق مسلمین کی حکومت اور ان کے خلیفہ سے ہے، جبکہ مسعود صاحب نے اس حدیث کو خود ساختہ معنی پہنا کر اسے اپنی بے بسی اور بے اختیار جماعت مراد لی ہے۔ اب اس حدیث کی وضاحت فتح الباری سے ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ فتح الباری کے بعض چیدہ مقامات پیش کرتے ہیں۔ فتح الباری جلد 13 صفحہ 35 اور 36، اور شر سے مراد فتنے ہیں جو قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد واقع ہوئے، وغیرہ وغیرہ، یا آخرت میں جو سزا اس پر مرتب ہوگی۔ حافظ صاحب اس حدیث کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین کے دور کے فتنوں کے ساتھ مخصوص فرما رہے ہیں۔ چنانچہ وہ فرما رہے ہیں کہ فتنوں کا آغاز عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہوا۔ ایک حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیبی ہے عرب کی کہ فتنہ قریب آ گیا، پس فتنہ میں وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حکم پر عمل کیا اور انہوں نے فتنہ کے دور میں لڑائی سے اپنا ہاتھ روک لیا تھا۔ حافظ صاحب اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے صحیح مسلم کی دوسری حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں، جسے امام ابو الاسود رحم اللہ نے روایت کیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں، وہ ہماری قوم کے لوگ ہوں گے، کا مطلب ہے کہ وہ ہماری قوم کے لوگ ہوں گے اور ہماری ہم زبان ہوں گے اور ہماری ملت کے لوگ ہوں گے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ عرب ہوں گے۔ ان الفاظ سے بھی معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے فتنے کے دور سے ہے۔ حافظ صاحب آگے فرماتے ہیں، ایاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شرع اول سے وہ فتنہ مراد ہے جو شہادت عثمانی رضی اللہ عنہ کے بعد پیش آیا، اور شر سے وہ فتنہ مراد ہے جو شہادت عثمانی رضی اللہ عنہ کے بعد پیش آیا، اور خیر سے مراد وہ زمانہ ہے جو اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں واقع ہوا، اور وہ لوگ جن میں اچھی اور بری باتیں دونوں پائی جائیں گی سے مراد بات کے حکام ہیں۔ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو سنت کو اختیار کریں گے، اور ان میں ایسے بھی ہوں گے جو بدعت کی طرف بلائیں گے اور ظالم ہوں گے۔ میں یعنی ابن حجر کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، اور شرع اول سے جو ظاہر ہوگا اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مراد پہلا فتنہ یعنی قتل عثمان رضی اللہ عنہ ہے، اور خیر سے وہ اجتماع مراد ہے جو علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا، اور دخن سے مراد ان دونوں حضرات کے زمانے میں بعض عمرہ جیسے عراق میں زیاد وغیرہ اور ان کی مخالفین میں سے خوارج ہیں، اور جہنم کی طرف بلانے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو حکومت کے لیے وہ خوارج وغیرہ میں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور اسی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ رہنا، یعنی اگر وہ امام ظالم ہی ہو، اور ابو الاسود رحم اللہ کی روایت میں اس مقام پر یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ اگرچہ وہ تیری پیٹھ پر مارے اور تیرا مال چھین لے، اور اس طرح کی بکثرت مثالیں حجاج وغیرہ کی عمارت میں ملتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا میں امام سے مراد امیر، اور ابو الاسود رحم اللہ کی روایت میں ہے کہ سننا اور امیر کی اطاعت کرنا اگرچہ وہ تیری پیٹھ پر مارے اور تیرا مال چھین لے۔ اور اسی طرح خالد بن صبی کی روایت میں ہے، جسے الطبرانی نے روایت کیا ہے کہ اگر خلیفہ ہو تو اس کے ساتھ رہنا اگرچہ وہ تیری پیٹھ پر مارے، اور اگر خلیفہ موجود نہ ہو تو تمام سیاسی پارٹیوں سے یعنی تمام سیاسی پارٹیوں سے بھاگ کھڑے ہونا۔ تو اس وضاحت سے
یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس روایت کا تعلق زیادہ تر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے دور فتن سے ہے، اور جس فتنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سر اٹھایا، اس نے ایک عرصہ تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین وغیرہ کو پریشان کیے رکھا۔ پھر حافظ صاحب ملزم جماعت المسلمین اور امامہم کی تشریح کرتے ہوئے جماعت المسلمین سے مسلمین کی حکومت اور خلافت اور امامہم سے مسلمین کا خلیفہ اور بادشاہ مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ابو الاسود کی روایت کا ذکر کرتے ہوئے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ تم سننا اور اطاعت کرنا، اگرچہ وہ خلیفہ تیری کمر پر مارے اور تیرا مال بھی چھین لے۔ اور پھر حافظ صاحب اس سلسلے میں خالد بن سپی کی روایت کا ذکر کرتے ہیں جس میں خلیفہ کا لفظ صاف طور پر موجود ہے۔ حافظ صاحب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت کے مختلف طرق اور ان کے الفاظ جمع کر کے حدیث تلزم جماعت المسلمین امامہم کا مطلب سمجھا رہے ہیں کہ اس جماعت اور امام سے مراد مسلمین کی حکومت اور خلافت اور ان کا سلطان مراد ہے۔ اس لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں امام کا لفظ آیا ہے تو دوسری روایت میں خلیفہ اور امیر الفاظ آئے ہیں، جس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت میں جماعت اور امام سے حکومت اور خلیفہ مراد ہے، اور حافظ صاحب نے موصوف کی بے اختیار جماعت کا کہیں اشارہ بھی ذکر نہیں کیا۔ حافظ صاحب آگے فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تجھے درخت کی جڑ چباتے چباتے موت آ جائے، اس میں کنایا ہے جماعت المسلمین کو لازم پکڑنے اور بادشاہوں کی اطاعت کرنے کا، اگرچہ وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ملے گا ایزن جلد 13 صفحہ 36 میں۔